नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ब्रदर इस्लाम, आज का हमारा मौजू है हज और उम्रा। हज की क्या फ़जीलत है और उम्रे की क्या फ़जीलत है। चूँकि आजकल हज का मौसम आ गया है, दरख्वास्तें शुरू हो गई हैं और हज के ऊपर आशिकान हज की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस हवाले से कुरान और हदीस की रोशनी में चंद एक बातें समाअत फरमाएं। पहली बात ये कि उम्रा करना सुन्नत है और हज करना फ़र्ज़ है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी मुबारक ज़िंदगी में एक हज किया है और 4 उम्रे किए हैं। अल्लाह ताला अगर हज की सआदत अता फरमाए तो हज करना चाहिए और अगर उम्रे की सआदत अता फरमाए तो उम्रा करना चाहिए। और यहाँ मैं गलत फहमी का इजाला भी करना चाहूँगा। एक गलत फहमी बाज़ लोगों में ये बड़ी मशहूर है कि अगर हमने उम्रा कर लिया तो हमें हज भी करना पड़ेगा, इसलिए उम्रे की गुंजाइश होती है लेकिन वो उम्रा करते नहीं, क्योंकि उम्रा अगर हमने कर लिया तो हज भी फिर हमें करना पड़ेगा। ये गलत फहमी बहुत ज़्यादा मशहूर है, हालांकि ये बिल्कुल जहालत है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर आपने उम्रा कर लिया तो हज करना आप पर फ़र्ज़ नहीं होगा। उम्रा करना सुन्नत है, सुन्नत ही रहेगा। हज करना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ ही रहेगा। उम्रे की सुन्नत अदा करने से हज की फ़र्ज़ियत का कोई ताल्लुक़ नहीं। हज ज़रा मुश्किल भी होता है और महंगा भी होता है। उम्रा सस्ता भी होता है और मुश्किल भी कम होता है। उम्रा हासिल करने वालों के लिए आजकल जो पैकेज चल रहे हैं उनके हिसाब से 1,60,000 से लेकर 3 लाख तक, 4 लाख तक, 5 लाख तक के पैकेज मौजूद हैं। तो जैसा गुंजाइश हो वैसा पैकेज हासिल किया जा सकता है, जितनी ताकत हो। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि जो सस्ता पैकेज होता है उसमें रिहाइश दूर मिलती है, मस्जिद हराम से और मस्जिद नबवी से, और जो महंगा होता है, जितना महंगा होता चला जाएगा उतना रिहाइश करीब आती चली जाएगी। यानी जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा हो जाएगा। तो ये हर बंदा अपने हिसाब से देख सकता है। जो हज है, हज का जो सरकारी ऐलान है इस मरतबा का 10,65,000 से लेकर 10,75,000 तक का पैकेज है जो इस साल हुकूमत ने अनाउंस किया है। और इसमें तकरीबन 1,90,000 मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, वो हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करेंगे, जिनमें 80,000 सरकारी स्कीम के तहत और 80,000 प्राइवेट स्कीम के तहत हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करेंगे। अगर थोड़ा सा सस्ता पैकेज चाहिए तो फिर सरकारी हज स्कीम बेहतरीन चॉइस है। अगर आपके पास पैसा है, अल्लाह ने दिया है, और बेहतर सहूलियात के साथ आप हज बैतुल्लाह करना चाहते हैं तो फिर प्राइवेट पैकेज भी लिया जा सकता है। बहरहाल जैसे ही आसानी हो उसके मुताबिक काम किया जाए। ये जो 2025 का हज है, मैं उसके बारे में बातें अर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि 2025 में हज आ रहा है, दरखास्तें अभी शुरू हुई और इस मरतबा हुकूमत ने एक और सहूलत दी है। पहले तो सारी रकम ही जमा करवा के आप हज के लिए दरखास्त के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब लेकिन ये नई स्कीम मुतारिफ करवाई गई है। उसका तरीक़ाकार ये कि हज की दरखास्त के साथ सिर्फ 2 लाख रुपए आपने देने, उसके कुछ अरसे बाद एक टाइम है उसमें आपने 4 लाख रुपए जमा करवाने हैं, और उसके बाद कुछ और टाइम मिल जाएगा। यानी हज से अभी हज में तो 5-6 महीने पड़े हैं, उसके बाद जो है फिर आपको कुछ और टाइम मिल जाएगा जिसमें आपने जो बकिया रकम है वो सारी की सारी जमा करवानी है। जमा उतनी करवानी जितनी हज की रकम है, 10,65,000 से लेकर 10,75,000 तक। लेकिन ये किस्तों में उन्होंने एक सहूलत रखी है, लेकिन ये सब कुछ हज से पहले पहले, ये किस्तें हज के बाद नहीं चलती रहेंगी कि हज भी करके आराम से किस्तें भरते रहें, ऐसा नहीं। हज से पहले पहले ये किस्तें वसूल कर लेंगे और आपको हज बैतुल्लाह के लिए भेज देंगे। बहरहाल ये मुख्तसर तफसील थी उम्रे और हज की। अब हर आदमी को देखना चाहिए कि
اس کی کیپیسٹی کتنی ہے. اگر عمرے کی ہے تو عمرہ کریں, حج کی ہے تو حج کریں. عمرہ سنت ہے, جتنی دفعہ مرضی کر لیں سنت ہی ہے. اور حج زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے امیر مسلمان پر, جس کے پاس گھر والوں کے ضروری اخراجات کے بعد اتنی رقم ہو جتنی میں نے ابھی بیان کی ہے, 10,65,000, تو اس پر لازم اور فرض ہو جائے گا کہ وہ حج بیت اللہ کرنے کے لیے چلا جائے. نہیں جائے گا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا. حج بیت اللہ زندگی میں ایک بار کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسے 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے. لیکن اتنا فرق ہے, 5 وقت کی نمازیں روزانہ نہیں آ جاتی ہیں, پھر 5 فرض ہو جاتی ہیں, پھر اگلے دن پھر 5. حج ایسا نہیں ہے. حج آپ نے زندگی میں ایک بار کر لیا, حج دوبارہ فرض نہیں ہوتا. چاہے آپ کروڑ پتی بن جائیں, ارب پتی بن جائیں, کھرب پتی بن جائیں, حج دوبارہ فرض نہیں ہوتا. حج زندگی میں ایک بار کر لیا. ہاں اگر کوئی بار بار کرتا ہے تو نفلی حج ہے, تو کرے تو جائز ہے, اچھی بات ہے, لیکن لازم اور ضروری نہیں. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو زندگی میں ایک عمرہ اور ایک حج تو کرنا چاہیے, ورنہ اتنی توفیق نہ ہو تو کم از کم پھر عمرہ ہی کریں. اگر عمرے کی ساتھ میں ترتیب نہیں تو پھر چلو حج بیت اللہ کر لیں, اس میں سب کچھ آ جائے گا. حج میں عمرے کا پہلو بھی نکل آتا ہے, چونکہ حج کے لیے کافی ٹائم ملتا ہے, 40-41 دن کا ٹائم ملتا ہے. بندہ حج سے پہلے بھی عمرے کر سکتا ہے, بعد میں بھی کر سکتا ہے, اور حج بھی ہو جاتا ہے. حج کے سفر میں یہ دونوں پیکج بھی اکٹھے یعنی مل جاتے ہیں. جب تک حج کے دن شروع نہ ہو تو اس سے پہلے آپ عمرہ کر سکتے ہیں, اور جب حج ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی عمرے کی ترکیب بن سکتی ہے. حج تو ہوتا صرف 7 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک 5 دن حج کے ہیں. یہ جو قربانی کا مہینہ آتا ہے 7 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک جو ہے یہ 5 دن بنتے ہیں. ان میں زیادہ پرمشقت کام ہوتا ہے جو حج میں کرنا ہوتا ہے. تو وہ اس کے بعد جب حج ہو گیا اس کے بعد پہلے یا بعد میں کوئی عمرہ کرنا چاہے تو عمرہ بھی کر سکتا ہے. ایک پیکج کے اندر ڈبل فائدہ حاصل کریں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اب میرے بھائیوں, حج اور عمرے کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا آیا ہے, میں ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. آیت کریمہ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, اور اے مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے حج اور عمرہ کرو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے, حاجی کہلوانے کے لیے نہیں کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہو. حاجی صاحب ماشاءاللہ, آج کل یہ بات بڑی مشہور ہے, جسے کئی حج کر لیے وہ الحاج بن جاتا ہے, اور جس نے ایک حج کیا ہو وہ حاجی. حالانکہ بات بالکل غلط ہے. کئی حج بھی کیوں تو حاجی رہتا ہے. الحاج کا معنی ہی حاجی ہے. الحاج عربی میں ہے, حاجی اردو کا انداز ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک حج کیا تو حاجی, اور کئی حج کر لیے تو الحاج, زیادہ حجوں والا. حالانکہ یہ ترجمہ اس کا نہیں بنتا. الحاج کا معنی بھی حاجی اور حاجی کا معنی بھی حاجی, حج کرنے والا. تو یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا, چاہے حج کریں چاہے عمرہ کریں. قرآن پاک کی آیت آپ نے سن لی, حدیث مبارکہ سن لیں. یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی حدیث شریف نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1773 حدیث مبارکہ ہے, جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ او کما قال. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. عمرے کے اندر یہ پاور ہے, عمرہ کریں پچھلے سارے گناہ معاف. اگر عمرے کے بعد ایک اور عمرہ کر لیا جائے درمیان کے سارے گناہ معاف. اور حج کے بارے میں فرمایا, والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ, اور مقبول حج کا کیا پوچھتے ہو, مقبول حج کا ثواب تو سوائے جنت کے اور کچھ نہیں. یعنی جنت اس کو ملنی ملنی. جس نے مقبول حج کر لیا پوری پابندیوں کے ساتھ, وہ مقبول حج ہوگا, مبرور حج ہوگا, اس کا انعام تو سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہے. یعنی حاجی انشاءاللہ حج کی سعادت کے بعد اس پر قائم اور دائم رہتا ہے تو وہ انشاءاللہ مرنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا. یہ حج کا انعام ہے. تو میرے بھائیو, اگر تھوڑا سا خرچہ کر کے 2 لاکھ کا عمرہ کر کے یا کوئی 10-11 لاکھ کا حج کر کے اگر پچھلے سارے گناہوں کا صفایا ہو جائے اور بندہ ایسے ہو جائے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے. حدیث مبارکہ میں حج اور عمرہ دونوں کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ بندہ حج اور عمرہ کرنے کے بعد گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی جنم لیا ہے. ایسے پاک ہو جاتا ہے. تو سارے گناہوں کا صفایا ہو جائے یہ چند لاکھ روپے خرچ کر کے, تو یہ سودا مہنگا ہے یا سستا ہے؟ سستا سودا ہے. یہ پتہ چلے گا مرنے کے بعد کتنا سستا ہے. ہاں تو میں لگتا ہے یار اتنے پیسے,
اور یاد رکھیں ان پیسوں کو خرچ کرنے سے آپ غریب نہیں ہو جائیں گے. حدیث مبارکہ موجود ہے کہ تم روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے, حج کرو امیر ہو جاؤ گے. حج کرو امیر ہو جاؤ گے, روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے, حج کرو امیر ہو جاؤ گے. میں نے جب سے حج کیا میرے حالات بہتر ہوتے چلے گئے, میں اپنی بتا رہا ہوں, آپ کسی کی کیا بتاؤں. جب سے میں نے حج کیا اور بہتری آئی ہے, پیچھے میں نہیں گیا, آگے بڑھا ہوں سارے معاملات میں. وہ اکثر آپ نے حاجی صاحب دیکھے ہوں گے, حاجی صاحب آپ کو امیر سے ہی نظر آتے ہیں. حج کی بڑی برکت ہے, طاقت ہے, لیکن کوشش کریں جوانی میں حج عمرہ کریں, کیونکہ بڑھاپے میں مشکل کام ہو جاتا ہے. حج بھی اور عمرہ بھی, حج بھی اور عمرہ بھی یہ مشکل کام ہو جاتا ہے. ابھی میں بیان کر کے آیا ہوں تو وہاں میرے دوست ہیں, ان کی اہلیہ نے عمرے کی سعادت حاصل کر کے ابھی آئے. یہی جو ہے میں وہاں نصیحت عرض کر کے اور باتیں عرض کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. تو انہوں نے بھی بڑھاپے میں کیا تو عمرہ بھی ان کو پرمشقت لگا ہے, کیونکہ اس میں چلنا پڑتا ہے. بڑھاپا بڑھاپا تھا, جوانی جوانی ہوتی ہے. تو جوانی میں اگر آپ حج کریں گے تو مزہ آ جائے گا حج کرنے کا. میں نے بھی الحمدللہ فل جوانی کے اندر کوئی ایک بال بھی سر کا داڑھی کا کوئی سفید نہیں تھا, فل جوانی کے اندر حج کیا ہے. اتنا مزہ آیا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو سعادت عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں جتنی طاقت اور قوت ہے اس کے مطابق ضرور کوشش کریں, نیت تو کر لیں یار, جب بھی انشاءاللہ ماحول بنا میں جاؤں گا, مس نہیں کروں گا. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بچوں کی شادیاں پہلے کر دیں, کاروبار سیٹل کر لیں, میں سیٹل ہو جاؤں, یہ کام کر لوں وہ کام کر لوں, بوڑھا سا ہو جاؤں گا جب جاؤں گا. اور یار یہ شادیاں تھوڑا سا ابھی تو رات جوان ہو رہی, ہونے دو, جا کے ہمت کر کے کراؤ. جو جوانی کے اندر مزہ ہے حج اور عمرے کا, بعد میں اتنی مشقت پڑ جاتی ہے بڑھاپے کے اندر. اللہ تعالی ہمیں سعادت عطا فرمائے, توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.